व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान की तर्जुमे और तफसीर से पहले कुछ कुरान की ज़रूरी मालूमात भी होना ज़रूरी है। इंसान को कुरान पढ़ने से पहले ये जानना चाहिए कि कुरान में जो टर्म्स या जो आते हैं उन टर्म्स के क्या मानी है। जैसे कुरान में जगह जगह सूरत कही जाती है, जगह जगह आयत कही जाती है, जगह जगह पारे कहे जाते हैं, इनका मानी क्या है। तो आज हम ये समझेंगे कि इन टर्म्स के मानी क्या है। सूरत के मानी, सूर्य के मानी अलहदा होने के हैं। गोया पढ़ने वाला एक सूरत से अलहदा होकर दूसरी सूरत की तरफ जाता है, इसलिए इसको सूरा कहा गया है। आयत के मानी अलामत व निशानी के हैं। चूँकि आयत पर जुमला ख़त्म हो जाता है और दो जुमलों में फासला कर देती है, इसलिए ये आयत ख़त्म जुमले की अलामत है। व नेज़ इसके मानी मोजज़े और माल के हैं। कुरान की एक एक आयत एक मुस्तकिल मोजज़ा है, क्योंकि मुखालिफ आज तक इस जैसी एक आयत भी न बना सके। इसकी जमा आयात आती है। इसी तरह कुरान में 7 मंजिलें हैं। कुरान के 30 अज्जा हैं। हर जुज़ को पारा कहा जाता है। एक हदीस में है कि सहाबा रोज़ाना एक मंजिल पढ़ा करते थे। सहाबा से पूछा गया कि अहद रिसालत में कुरान की 7 मंजिलें किस तरह थीं। फरमाया पहली 3 सूरतों की एक मंजिल, फिर बाद वाली 5 सूरतों की दूसरी, फिर बाद वाली 7 सूरतों की तीसरी, फिर बाद वाली 9 सूरतों की चौथी, फिर बाद वाली 11 सूरतों की 5वीं, फिर बाद वाली 13 सूरतों की 6ठी, फिर बाद वाली तमाम सूरतों की 7वीं मंजिल थी। यानी पहली मंजिल की इब्तिदा सूरह फातिहा से, दूसरी की इब्तिदा सूरह मायदा से, तीसरी की इब्तिदा सूरह यूनुस से, चौथी की इब्तिदा सूरह बनी इसराइल से और 5वीं की सूरह शोरा से, छठी की वस्साफात से और 7वीं की सूरह क़ाफ से। नेज़ पूरे कुरान में 557 रुकू हैं। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। मैं अल्लाह ताला से शैतान मरदूद के शर से पनाह चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह मोमिन की आयत है, आप दुआ मांगें कि ए रब मैं शैतानी वसवसों से और शैतानों के करीब से तेरी पनाह मांगता हूँ। शैतानी वसवसों से बचने के लिए अल्लाह से पनाह मांगी जाए, क्योंकि विलादत आदम के वक्त से इंसान से इसकी दुश्मनी चली आती है। सूरह आराफ की आयत नंबर 27। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए औलाद आदम, शैतान कहीं तुम्हें फितने में न डाल दे, जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवाया था। सूरह फातिर की आयत नंबर 6। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे दुश्मन ही समझो। वो अपने गिरोह को इसलिए बुलाता है कि वो जहन्नमी बन जाएं। ये कमबख्त हमें गुमराह करने की कसम खाकर आया है। सूरह स्वाद की आयत नंबर 82 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, तेरी इज्जत की कसम मैं उन सबको गुमराह करके छोड़ूंगा। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नहल की आयत नंबर 98 से 100 तक में कि जब आप तिलावत का कसद करें तो उस मलऊन से अल्लाह की पनाह मांग लिया करें। उसका जोर ईमान व तवक्कुल वालों पर नहीं चलता, उन्हीं पर चलता है जो उससे मोहब्बत करते हैं और उसे शरीक रब बनाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नमाज के लिए खड़े होते तो तकबीर तहरीमा के बाद दुआए इफ्तिताह पढ़ते, फिर 3 बार कलमा तहलील पढ़कर औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही
ونفسہ پڑھتے، حمز گلا گھوٹنے کو، نفق غرور کو، اور نفس شعر و شاعری کو کہتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمی جھگڑنے لگے۔ غصے کے مارے ایک شخص کے نتنے پھول رہے تھے۔ فرمایا اگر یہ اعوذ پڑھ لیتا تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ ان سارے دلائل و براہین سے ثابت ہوا کہ اعوذ کا پڑھنا واجب ہے، کیونکہ فاستعذ امر ہے جو وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشگی بھی وجوب ہی بتاتی ہے۔ نیز اس سے شیطان کی شرارت دور ہوتی ہے، جس کا دور کرنا واجب ہے۔ نیز احتیاط بھی صورت وجوب ہی میں ہے۔ اعوذ کے صیغے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان من حمزہ ونفخہ ونفثہ، استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ 5 اعوذ کے صیغے ہیں۔ حسب ضرورت جہاں انسان چاہے اس کو پڑھ لے۔ اللہ رب العزت ضرور شیطان مردود سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ اس کا ہے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ صحابہ نے اسی آیت سے تحریر قرآن کا آغاز کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کو 2 سورتوں کی علیحدگی کا علم بسم اللہ کے اترنے ہی سے ہوتا تھا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ نے نماز میں فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھی اور اس کو ایک آیت شمار کیا۔ ابن خزیمہ کی ہے۔ اس میں عمر بن ہارون بلخی ضعیف ہیں، مگر ان کی مطابعت میں دارالقطنی میں روایتیں ہیں۔ بہت سے صحابہ جہری نماز میں بسم اللہ زور سے پڑھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب بسم اللہ فاتحہ کی آیت ہے تو پھر سورت کی طرح اسے بھی زور ہی سے پڑھنا ہوگا۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز میں زور سے بسم اللہ پڑھی، فارغ ہو کر فرمایا میری یہ نماز تم سب کی نمازوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے۔ نسائی۔ دارالقطنی خطیب اور بہیقی نے اس کی تصحیح فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے تھے۔ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے۔ بقول ترمذی یہ حدیث کچھ زیادہ صحیح نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ زور سے پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کی قرات کے بارے میں انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، فرمایا ہر کھڑے حرف کو لمبا کر کے پڑھا کرتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر بتائی اور اللہ رحمان اور رحیم کو لمبا پڑھا۔ ایک دفعہ مدینے میں معاویہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور بسم اللہ چھوڑ دی۔ مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوکا، مان گئے، پھر نماز پڑھائی تو بسم اللہ پڑھی۔ جہر کی تائید میں یہی احادیث و آثار کافی ہیں۔ ہم لوگوں کے معمول میں یہ ہے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز چاہے جہری ہو چاہے سری ہو، ہم اس کو سری ہی پڑھتے ہیں، خاموش پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنا ضروری ہے۔ ہر سورت کو جس کو قرآن کی جو سورت جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے بسم اللہ اگر لکھی ہوئی ہے تو اس کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن ویسے ہی پڑھو جیسا وہ تمہارے پاس اترا ہے، یعنی مصحف میں موجود ہے۔ فضائل بسم اللہ: جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔
جو شخص وضو کرنے سے پہلے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ ذبح کرتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا واجب ہے۔ عمر بن ابی سلمہ ام سلمہ کے بیٹے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کر کے سیدھے ہاتھ سے اپنے آگے سے کھاؤ۔ بہرحال تمام کاموں سے پہلے تبرک امداد اور قبولیت کی امید پر بسم اللہ پڑھنا اسلامی طریقہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی وحی کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ ابن ابی حاتم۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں اسم رحمت ہیں اور مبالغے کے صیغے ہیں، مگر رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ بالاتفاق رحمان سے دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا اور رحیم سے صرف آخرت میں رحم کرنے والا مراد ہے۔ فرمایا بالمومنین رحیمہ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 ہے، اللہ مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ دونوں اسم رحم اور رحمت پر شامل ہیں، اور یہ صفت رحمان میں رحیم سے زیادہ ہے۔ رحمان سے جو کچھ مانگا جائے دے دے، اور رحیم سے اگر کھانا نہ جائے تو ناراض ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ مانگنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ قرآن میں 2 آیتوں میں استوا کے ساتھ رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ موقع تمام مخلوق پر رحم فرمانے کا ہے، اور جہاں مومنوں کا ذکر ہے وہاں رحیم کا استعمال کیا گیا ہے۔ رحمان اللہ ہی کی صفت ہے۔ فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 110 ہے، اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس طرح چاہو پکارو۔ آج کی نشست میں ہم لوگوں نے قرآن کے ابتدائی جو ٹرمز ہیں ان کو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ترجمے اور تفسیر بیان فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس میں جو حق بات ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور اس میں جو اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ ہماری طرف سے، اللہ اسے معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل کی نشست میں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کا آغاز ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔